आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। 12 रबीउल अव्वल की क्या अहमियत है? 12 रबीउल अव्वल को हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो कि हमारे लिए करना ज़रूरी होते हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों से हमें बचना चाहिए, हमें वो काम नहीं करने चाहिए। 12 रबीउल अव्वल को असल में ये दिन हम क्यों मनाते हैं, इस दिन को क्या हुआ था, और फिर इस दिन हमें क्या ऐसे ऐसे अमाल करने चाहिए कि जिससे हमें फ़ायदा हो। 12 रबीउल अव्वल को हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन होता है, जिससे बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा वजूद, जैसे ही वो दुनिया में आए, तशरीफ़ फरमा हुए, तो उन्होंने तमाम जहालत, तमाम अंधेरों को ख़त्म करके वो एक रोशनी की ऐसी किरण लाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नूर फैल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही है जिससे कि इस दुनिया में हर चीज़ कायम है। इस दुनिया के चरिंद परिंद, दरख्त, ये दुनिया, इस दुनिया की हर एक चीज़ उनके वजूद से है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ना होता तो ये दुनिया, इस दुनिया की कोई भी चीज़ कुछ भी ना होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और उनकी उम्मत हमारा होना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। और हालांकि तमाम जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए तो वो भी दुआ किया करते थे, उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला हमें उम्मत में शामिल कर। और हम इतने खुश नसीब हैं, लेकिन हमें अपनी खुश नसीबी का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है, और हमें पता नहीं है कि हम कितने ही खुश नसीब इंसान हैं कि हम ऐसी नबी की उम्मत से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई, और जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में जैसे ही उनकी आमद हुई, हर तरफ से ये जो बुराई थी, अंधेरे थे, हर चीज़ ख़त्म हो गई, उजाला ही उजाला फैल गया। जो लोग गुमराही के अंधेरों में, जहालत में डूबे हुए थे, उन्हें एक रास्ता, एक रोशनी मिल गई। इस वजह से जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है बहुत ही अकीदत के साथ मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन हम ज़्यादातर लोग पूरी ही दुनिया के यूँ करते हैं कि ज़्यादातर हम लोग लाइटिंग्स करते हैं, खैरात करते हैं, मीठा बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन ठीक है, ये हम चीज़ें करते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल के करनी चाहिए, हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा अमल करना चाहिए। लोग इस खुशी में इतने डूबे हुए होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक तमाम मुसलमानों से कहा कि नमाज़ कायम करो, नमाज़ कायम करना, नमाज को कभी भी ना छोड़ना। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि वहीं लोग मगरिब का टाइम है, असर का टाइम है, इतने मसरूफ़ हुए होते हैं लोगों को खाना खिलाने में, और जल से जुलूसों में शामिल हुए होते हैं, और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता कि नमाज का टाइम है, तो हमने नमाज भी अदा करनी है। और इस दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पर दरूद पाक भेजना चाहिए, ताकि हमारे नबी को वो दरूद पाक उन तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि मेरी उम्मत मुझे किस कदर याद करती है और मुझ पर दरूद पाक भेज रही है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने चाहिए, दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करना चाहिए। और बाकी भी ठीक है, अगर आप मिलाद करवाते हैं, या लाइटिंग कर रहे हैं, या खैरात कर रहे हैं, या सदका दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आप ठीक है आप कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी और जो चीज़ें हमारे नबी के साथ हमारी मोहब्बत को शो करेंगी, वो है उन पर दरूद भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ना। दरूद पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम अपने नबी को याद कर रहे हैं, हम अपने नबी को उनसे बात कर रहे हैं, उन तक अपना सलाम भेज रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ कर रहे होते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट जो होती है हमारे नबी तक पहुंचती है। तो असल जो करने वाली चीज़ होती है वो ये होती है
کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے. اور درود پاک کی تو اتنی فضیلت ہے، اتنا اس کا اثر ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، یا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل ہی نہیں سکتی، آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے، یا آپ کے بالکل راستے بند ہیں جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا ورد اتنا زیادہ رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ سارے کام، آپ کے راستے، ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور اسی کے لحاظ سے درود پاک کی فضیلت کتنی ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک خاتون تھی، تو انہیں 7 سال ہو گئے ان کی شادی کو، تو انہیں بچے ہوتے تھے، ابورٹ ہو جاتے تھے، تو انہیں بچہ ہو نہیں رہا تھا. اس طرح سے ان کے کوئی 8 9 10 ابورشن ہو گئے. تو جب اتنے ابورشن ہو گئے تو وہ بھی مایوس ہو گئی. جب انہوں نے دنیا کے تمام ڈاکٹرز کو دکھا لیا، لیکن ان کا جو اصل پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کی یوٹرس تھی وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، اس میں بچہ گروتھ نہیں کر سکتا تھا. پھر انہوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، اس کے بعد انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں، اور وہ بچہ گروتھ کرنے لگ گیا. اب گروتھ کرنے لگ گیا تو ایک دن وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر آئے مجھے چیک کرنے کے لیے، تو جیسے ہی چیک کر کے گئیں تو ان کے رنگ اڑ گئے، تو وہ چاروں طرف افراتفری پھیل گئی، سارے نرس ڈاکٹر اکٹھا ہو گئے. اب مجھے کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. تو وہ کہتی ہیں میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوئی، لیکن وہ کہتی ہیں میں ان دنوں میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، بہت زیادہ میں ورد کرتی تھی، ہر وقت ورد کرتی تھی. اور ڈاکٹرز نے مجھے اس ٹائم نہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی میرے بہت سارے جو تھے ابورشن ہو چکے تھے. وہ کہتے ہیں نیکسٹ ڈے پھر سے ڈاکٹر آئے، تو انہوں نے سارا میرے ٹیسٹ وغیرہ کیے، سارا کچھ دیکھا. تو انہوں نے دیکھا، وہ زیادہ حیران ہوئے، سب ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں. اب کوئی مجھے یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کے ساتھ اصل میں ایشو کیا ہوا تھا. تو پھر اس ٹائم مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ جو بچے کا ہوتا ہے نا ناڑا، جو کہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی بچے کو خوراک مل رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچے کی جو تھی وہ آپ کے ماں سے بالکل علیحدہ ہو چکی تھی، اور یہ کوئی معجزہ ہی تھا جو کہ دوبارہ سے اس چیز کو جوڑ سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک میری زندگی میں ایسا معجزہ تھا جو کہ جس نے مجھے جو یہ درود ابراہیمی تھی، اس کی طاقت اتنی مجھے تب محسوس ہوئی، اور اتنا میرے اوپر کرم ہوا، اور مجھے پھر بیٹا ہوا. تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے معجزات ہوتے ہیں، اگر ہم عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دل سے پکارتے ہیں اور دل سے ایک چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو آپ کا رب ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے جو عطا کرنے والی ہے، جو اپنے بندوں کو، اپنی امت کو نا بالکل بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم تمام مسلمانوں کو نصیب ہو. آپ تو ہمارے لیے کتنا رویا کرتے تھے. تو ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اس لائق ہیں کہ ہم کا روز قیامت ان کے سامنے اس ٹائم پیش ہو سکیں. تو اپنی جو زندگی میں ہے، درود کو نا لازمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. آپ کے بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں نا، تو آپ اپنے بچوں کو شروعات سے ہی، بچپن سے ہی آپ انہیں اسکول جانے سے پہلے 10 ٹائمز دفعہ درود ابراہیمی پڑھوائیں. پھر رات کو سونے سے پہلے 10 ٹائمز دفعہ پڑھوائیں. ان سے پرومس کروائیں، اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ درود کا ہونا ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے. اور آپ یقین کریں کہ بچوں کو یہ چیز لازمی اپنانی چاہیے، اور ماؤں کو اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے. جب میں نے اپنے بچوں کو سٹارٹ کروایا تھا نا، تو میں جب بریک فاسٹ بنا رہی ہوتی تھی تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ اونچی آواز میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو بریک فاسٹ ملے گا. تو پھر آپ دیکھیں، پھر وہ بچے اس روٹین میں آ جاتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ہماری زندگی کا جو کام ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، ان پر درود و سلام بھیجنا ہے. یہ ہماری زندگی کا اہم کام ہے، اور وہ پھر آپ کے بچوں کی روٹین میں شامل ہو جاتی ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو ہم بڑھا دیتے ہیں.
تو اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ہم ربیع الاول کو مناتے تو ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے منانا چاہیے کہ اس چیز کا ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے نا، وہ ایک چیز شو ہو رہی ہو، ہمارے نبی کو اس چیز کا پتہ ہو کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، مجھ سے کتنی عقیدت رکھتا ہے، اور وہ اسی رستے پر ہی چل رہا ہے جو کہ دین اور رستہ میں نے انہیں بتایا تھا۔ تو آپ نے اگر شو بھی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے پریورٹی پر ہماری یہ چیز ہونی چاہیے۔ باقی چیزیں آپ کریں، آپ کی زندگی میں ہیں، آپ انہیں کریں، لیکن جو ہماری چیزوں میں فرض ہے، جو ہم نے کرنا ہے، تو وہ چیز تو ہم نے کرنی ہے نا، وہ چیز سب سے پہلے رکھیں آپ۔ اب دیکھیں خود ہمارا رب اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کی امت ہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں، اتنا کچھ برداشت کیا، ہمارے لیے وہ ایسا پیارا دین لائے، ہمارے لیے ہمیں انہوں نے جہالت کے اندھیروں سے نکالا، ہمارے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، ہمیں انسان بنایا، ہم نے اپنے رب کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات، ہم کچھ، ہماری کوئی ہستی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کی محبت ہم سب پر فرض ہے، اور ہم سب کے دلوں میں وہ محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہے جو کہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میرے بالکل ہی اپنے جاننے والے تھے اور جن میں ہوا، تو مطلب آپ اپنی زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں سے سیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ عقیدت اور محبت کس طرح سے اثر کرتی ہے ہم پر۔ تو ہماری جاننے والی ہیں، انہیں کینسر تھا، اور کینسر سیکنڈ سٹیج پر تھا، تو وہ بہت زیادہ ڈاکٹرز نے انہیں کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں دی تھی، اور مطلب یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے، دعا اور دوا دونوں کا کام چل رہا تھا ان کا، لیکن اتنے زیادہ چانسز نہیں تھے کہ وہ سروائیو کر سکیں گی کہ نہیں کر سکیں گی۔ ان کا ٹریٹمنٹ بھی چلا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نا اس ٹائم میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ درود پاک کا بہت زیادہ ورد کیا کریں۔ وہ کہتی ہیں میں درود پاک کو میں نے اپنی زندگی کا نا ایک لازم حصہ بنا لیا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر چیز کرتے ہوئے نا درود پاک لازمی پڑھا کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں، میں نے نا اسے 1 مہینہ کیا، 1 مہینے کے بعد جب میں ڈاکٹر کو دوبارہ سے چیک اپ کے لیے گئی ان کے پاس، تو میرے جو ٹیسٹ تھے ان میں اتنی زیادہ ریکوری تھی کہ سارے ڈاکٹرز ہی حیران تھے کہ آپ نے ایسا کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اتنی زیادہ فاسٹ ریکوری ہے، اور اتنے بہترین رزلٹ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن میں درود پاک کا ورد بہت زیادہ میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھا کرتی تھی۔ تو ڈاکٹرز بھی اس چیز کو مطلب دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوئے، اور اب وہ چیز نا سب کو بتاتی ہیں کہ اپنی زندگیوں میں نا آپ درود پاک کو گھول کے رکھ دیں۔ آپ نے درود پاک تو مسٹ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طرح سے سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں جو آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی تکلیفیں ہیں، آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں، کوئی بھی مشکلیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بالکل آسانی سے حل کر دیں گے۔ بس ہمارا یقین، ہماری محبت، ہماری عقیدت اس چیز میں ہونی چاہیے۔ جو چیز آپ محبت، عقیدت اور لگن سے کرتے ہیں نا، جو چیز آپ مانگتے ہیں، تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں اثر نہ ہو، اس چیز کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ وہ چیز اثر کرتی ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو، جو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور اپنے حبیب کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو شو کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔